बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूँ यासिर रशीद और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के मंजरनामे से ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज चिश्तिया में एक बड़े जलसे से खिताब किया है और उन्होंने फिर से हुकूमत को ललकारा है। पंजाब में तब्दीलियों के हवाले से भी उन्होंने इंदिया दिया है कि अगर कोशिश की गई तो अवामी जो समंदर है वो आपको बहा ले जाएगा। दूसरी तरफ वफाक में पे दर पे मुकदमात के हवाले से सोच विचार जारी है कि किस तरीके से अपोजिशन को कॉर्नर करना है। इस हवाले से भी इमरान खान बारहा ये मौक़ों पे बात कर चुके हैं कि अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं उन लोगों के नाम सामने रख दूंगा जिन लोगों के नाम अभी तक मैंने छुपा रखे हैं। आलमी माशी मंजरनामा पाकिस्तान के हवाले से क्या खबरें दे रहा है और खित्ते के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस सब पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। हारून साहब, बात का आगाज कर लेते हैं कि जलसे के हवाले से। आज चिश्तिया का जलसा कैसा रहा आपकी नज़र में? मेरी नज़र में क्या, लोग ही लोग थे। वो जलसे तो उसके ऐसे ही हो रहे हैं सारे, शायद ही कोई जलसा है जिसे हम बड़ा जलसा कह सकें। बाकी तो हैरान कुन जलसे हैं। उसने खुद कहा कि मुझे तो मालूम नहीं था चिश्तिया में इतने लोग भी हैं। चिश्तिया में इतने ही लोग हैं, लोग इतने पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लिहाजा ये दबाव तो वो बढ़ रहा है उसका जलसों की वजह से। हारून साहब, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में खान साहब का ये कहना है फ़ौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, इनकी मजबूती की वजह से पाकिस्तान मजबूत होगा। उन्होंने अपने पुराने क्लिप भी चलाए जिसमें उनका ये कहना था कि फ़ौज अहम है, इमरान खान अहम नहीं है। ये अंदाज में तब्दीली की वजूहात क्या देखते हैं? सिर्फ यही नहीं, जो उन्होंने 19 सफ़े का नया बयान दिया है, गालिबन हामिद साहब के कहने पे दिया है। हामिद साहब बड़े वकील हैं, बड़े दाना आदमी हैं और वो हमेशा कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उन्होंने अफसोस का इज़हार किया, डीपली कंसर्न, तो डीपली रिग्रेट। तो यही कई दिन से हम कह रहे थे कि भाई अदालत ये इशारा दे रही है कि भाई आप अपने रवैये में नरमी पैदा करें। उसमें भी नरमी पैदा किया। ऐसा लगता है कि खान साहब कुछ सियासत सीख गए हैं। अब पहले से तो बड़ी मैच्योरिटी नज़र आ रही है। और अगर वो ये जो तनकीद वो करते हैं, जिसको दोहराते रहते हैं, उसे न दोहराएं, चोर और डाकू के अल्फाज इस्तेमाल न करें। वो तो एहतसाब तो अदारों को करना है, वज़ीर आज़म को तो नहीं करना। तो बिल्कुल रास्ता उनका जो है कुशादा होने शुरू हो जाएगा और बाकी रुकावटें भी दूर कर सकते हैं। देखिए, सियासत में लचक की भी ज़रूरत होती है। कायद आज़म रोल मॉडल हैं, उनसे सीखना चाहिए। जब ज़रूरत हो थोड़ा सा आप इसे कहते हैं टेक्टिकल रिट्रीट, थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पीछे हट जाएं, इसलिए कि आपको एक बहुत मुश्किल मुल्क को गवर्न करना है। पाकिस्तान को गवर्न करना कभी आसान नहीं था। 77 के बाद ख़ास तौर पर सूरत हाल बहुत पेचीदा होती गई। उससे पहले भी पेचीदा ही थी, फिर ज़्यादा पेचीदा होती गई, अब और पेचीदा हो गई है। तो उसकी गिरें खोलनी चाहिए, गांठें लगानी नहीं चाहिए, खोलनी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि होशमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए, अब ये मुकदमात की नौइयत बदल गई। वो दहशत गर्दी के मुकदमे में तो अदालत ने खुद कहा कि कहाँ है कलाशनकोव और कहाँ है खुदकुश जैकेट। तो अब इसमें भी उनके लिए आसानी पैदा होगी। फ़ौज के मामले में उन्होंने अपने रवैये की वजाहत कर दी कि मेरा टारगेट ये नहीं है। अब वो नून लीग और दूसरे लोग, उनके जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग कहते रहेंगे कि ये तो एक हरबा है, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने इस पर इतना इसरार किया है और इसरार करते रहें तो कशीदगी कम हो जाएगी। और कशीदगी को कम होना चाहिए। उनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इलेक्शन तक ले जाएं मुल्क को। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के बाद भी कशीदगी की क्या ज़रूरत है। खुद एहतसाब नहीं करना है उन्हें, मैं दोहराता हूँ, एहतसाब अदारों को करना है। अदारे ऐसे अच्छे बनाएं जिन पर एतमाद हो, अदालतों को बेहतर बनाएं, FIA को और पुलिस को बेहतर बनाएं, एंटी करप्शन को बेहतर बनाएं। मसला तो मईशत का है, मईशत ठीक करनी है। इतना बड़ा चैलेंज होगा तो अगर इसी में उलझे रहे तो क्या करेंगे। और सिविल अदारों को बेहतर बनाने का है, पुलिस को, FBR को, FIA को, अदलिया को, सिविल सर्विस को बेहतर बनाने का, डिलीवर करना है, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, मईशत को ठीक करना आसान नहीं होगा। बैरून मुल्क भी जो है कशीदगी वो कम होनी चाहिए, कम अज़ कम होनी चाहिए। देखिए, ज़िया-उल हक़ इस मामले में बड़े दाना थे। वो भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कर सकते थे किया।
لیکن کبھی کوئی تلخ بات نہیں کہی، کہی تو رازداری سے کہی، اعلانیہ نہیں کہی۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلمانوں کو اپنے ملک کا وفادار رہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، اپنے ملک کا آدمی کو وفادار ہی ہونا چاہیے، آئین کے جو بھی جد و جہد ہے اپنے حقوق کے آئین کے حدود میں رہ کے کرنی چاہیے۔ خان صاحب میں اب لگتا ہے اب کچھ بہتر مشورہ مل رہا ہے، پہلے سے ان کا رویہ بہتر ہے، اور بہتر ہو سکتا ہے، اور بعض چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ امریکیوں نے اشارہ دیا ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب پنجاب میں ان کی حکومت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش یہ ہے کہ بھائی ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، تو انہیں زیادہ نرمی اور لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے کہ امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ فلاں اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے ٹھیک موزوں، نرم، شائستہ الفاظ استعمال کریں۔ ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے اندر وہ کون سا فارمولہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ تقرری کے متعلق غیر ضروری بیانات سے گریز کیا جا سکتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کی بات آپ کر رہے ہیں نا؟ جی، تو دیکھیے، ایک تو خبر یہ ہے کہ توسیع کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے، اس میں صورتحال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جنرل صاحب خود ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس میں کئی فارمولے ہو سکتے ہیں، بات یہ آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے کہ کسی کی پسند کا کوئی چیف آ جائے گا، پسند کوئی نہیں ہوتی۔ چیف جو ہے وہ فیصلے اپنی فوج کے اور اپنی ترجیحات کے مطابق کرتا ہے، اپنے فوج کے مفاد میں کرتا ہے، ترجیحات کے سیکورٹی ایشوز کو ملحوظ رکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ بہت ٹربل نہ ہو۔ اور جو چونکہ پاکستان کی خاص نوعیت ہے، تائیوان کی طرح، کوریا کی طرح، پاکستان تائیوان نہیں ہے، کوریا نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کو مستقل بھارت سے خطرہ ہے۔ تو خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا اور ٹھیک دہرایا اس کو کہ فوج کی اہمیت انہوں نے خود کہا کہ عمران خان سے زیادہ ہے، یہ بات درست ہے۔ لیڈر تو آتے جاتے رہیں گے، مگر دفاع کا مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا، اور پاکستانی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، نئے اسلحے کی ضرورت ہے، اکانومی ٹھیک ہوگی تو فوج مضبوط ہوگی اور قوم اس کی پشت پہ کھڑی ہوگی۔ اور اس پہ جلسوں میں نہیں گفتگو ہو سکتی، اس پہ جب بھی بات ہو نہایت احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مطلب فرض کیجئے کوئی ایسا ہی مرحلہ آ جاتا ہے کہ بیان دینا پڑے تو لکھا ہوا بیان ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں، اس سیاق و سباق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کس پس منظر میں آپ بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہارون صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب نے جو چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بیان دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نوبت انہیں کیوں محسوس ہوئی؟ میرا خیال ہے انہوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو بھائی انہیں چیف منسٹر رہنا ہے نا، ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے انہیں اسی طرح کا بیان دینا چاہیے۔ اور بڑی دانائی کی بات ہے کہ بھائی دیکھیے، جو رابطہ جو لوگ کر سکتے ہیں اس میں ایک چودھری پرویز الہی ہے اور لوگ بھی ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی ایک تو جہاندیدہ بہت ہیں، ایک ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو جب بات کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ یہ جو روز بلا وجہ نئے سے نئے تنازعات پیدا ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا سیکھیں، اب بلوغت آنی چاہیے سیاست میں۔ اتنا بڑا ہولناک سیلاب آیا ہوا ہے اور اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، معیشت آپ کی خراب ہے، آپ کا آئل امپورٹ کا بل اتنا زیادہ ہے، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، انڈسٹری سفر کر رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے، سول ادارے آپ کا ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، اور اس میں آپ آئے روز نئے تنازعات پیدا کریں، تو یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح الجھے رہیں گے، سیاسی استحکام کے بغیر تو ترقی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ کچھ امن ہوگا، اللہ کے بندوں کو سیاسی استحکام ہوگا تو اس دلدل سے ہم نکلیں گے۔ اس کے لیے تو ابھی کئی سال نہایت تحمل کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سیاسی استحکام کی ہارون صاحب بات کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو صرف اپنے مخالفین پر تنقید ہی کرنی چاہیے یا اپنی ترجیحات میں تبدیلی لانی چاہیے؟ نہیں، تنقید کریں نا، شائستہ لہجے میں کریں۔ وہ ان کا پوائنٹ تو دیکھیے رجسٹر ہو چکا، جو وہ چاہتے تھے وہ تو وہ حاصل کر چکے، اب تعجیل کس چیز کی ہے؟ الیکشن تو وہ جیت سکتے ہیں۔ کراچی میں تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں سیاسی پارٹیوں نے کہ ہم نہیں لڑ سکتے الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں اس کو ملتوی کریں، اور سیلاب کا جواز بھی ہے، اگرچہ کراچی میں تو صورتحال ایسی نہیں ہے،
کراچی میں ہی ہے، سندھ میں تو الیکشن اور کہاں پہ ہے. ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، الیکشن کسی طرح ملتوی کریں، کیونکہ انہیں اندیشہ کہ 9 کی 9 سیٹیں جیت گئے تو بڑی صورتحال خراب ہوگی. تو جو چیز وہ حاصل کر چکے ہیں اس پہ قناعت کریں کہ تھارسس کے لیے نہیں سیاسی لیڈر بات کرتا، مقاصد کے لیے کرتا ہے. ہارون صاحب، جس طرح خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ہمارے ایم پی ایز کو کروڑوں روپے کی آفرز ہو رہی ہیں، کیا تبدیلی کے حوالے سے ایسی ہی شدت سے اقدامات جاری ہیں؟ بالکل، اس میں کیا شبہ. پاکستان اور انڈیا میں یہ ہوتا رہا. انڈیا کی 5 ریاستوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کروڑوں روپے کی اسی طرح آفر کی جا رہی، 20 30 کروڑ، پاکستان سے بھی زیادہ. اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں. یہ مسئلہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے اور ہم تو اس کو کئی بار بھگت چکے ہیں. ابھی یعنی 20 آدمی جو چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی کو، اور یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جم کر کھڑے ہوں، عوامی تائید جو انہیں حاصل ہے اس کو ڈھنگ سے استعمال کریں. ایک تو میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں. وہ میڈیا پہ ہمیشہ یہ ان کے جو حامی ہیں ہمیشہ تنقید، ہر آدمی کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے. او بھائی، آپ کا آدمی آپ کا مخالف ہے، وہ جینوئنلی آپ کا مخالف ہو سکتا ہے، متعصب ہو سکتا ہے، انتہا پسند ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی ناراضگی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری ہے اس کو وہ کرپٹ ہی ہو نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگ کرپٹ نہیں ہیں. میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، عدالتوں کے بارے میں اظہار خیال میں احتیاط برتیں. ہارون صاحب، مختلف سوال ہیں جو آپ سے کیے جانے ہیں، لیکن سوال ایک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہم نے ماضی میں بھی دیکھی، اب بھی اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کا راستہ مستقل طور پہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وقت کے ساتھ ہی ہوگا جی. یہ عوامی دباؤ سے ہو سکتا ہے، عدالتوں سے ہو سکتا ہے. میں عدالتوں کے بارے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے، وہ آمکوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتیں نہایت محتاط ہیں. وہ خان صاحب کو بھی اگر ٹوکتے ہیں تو دوسروں کو بھی ٹوکتے ہیں. لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آج نہیں تو کل شیخ مجیب الرحمان کی طرح وہ اس میں تاجیل میں بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے، تاجیل میں بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا نتیجہ تو خراب نکلا تھا نا. بنگلہ دیش کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اس کا. بنگلہ دیش میں آپ کہہ سکتے ہیں اقتصادی ترقی ہوئی، لیکن بنگلہ دیش ایک کمزور ملک ہے نا. انڈیا کے رحم و کرم بھی ہے بعض معاملات میں. تو تاجیل نہیں کرنی چاہیے. جو عوامی تائید ہے اس کو استعمال کریں سلیقہ مندی کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے. ہارون صاحب، کیا خان صاحب کے خلاف اسی طرح کیسز چلتے رہیں گے، نااہل قرار دینے کی کوششیں جاری رہیں گی یا تھم جائیں گی؟ نہیں، بالکل کوششیں جاری رہیں گی اور پورے شد و مد سے ہوں گی. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی تو آرزو ہی ایک ہے، اور اب تو زرداری صاحب بھی خطرے میں ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ان کوششوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. الٹیمیٹ انالیسس میں فرض کیجئے وقتی طور پر انہیں کوئی کامیابی ہو بھی جاتی ہے تو اتنی بڑی عوامی تائید کا کوئی کیا کرے گا؟ اس کا کوئی حل تو نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو نکال دیا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ پھر آج وہ اگین ہی از اے ویری ویری امپورٹنٹ لیڈر. مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا رول ہے. تو جس آدمی کے بارے میں مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے مخالف جرنلسٹ تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ کیسے کیسے جرنلسٹ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت وہ لے سکتے ہیں. جی جی جی. تو انہیں کیا فکر مندی کی ضرورت ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے فکر مندی اور ایک ہے چیز کو حساب پہ سوار کر لینا. حساب پہ سوار نہ کریں. اندیشوں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ اندیشے میں کچھ ضرورت سے زیادہ مبتلا ہیں. خان صاحب کو آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. اب فرض کیجئے چند مہینے کی تاخیر ہو جاتی ہے، تاخیر تو ان کے مفاد میں ہے بھائی. سیلاب ہے، اکانومی خراب ہے، فیول کی تو آج کچھ قیمتیں گری ہیں $4، اور یہ کوئی 5 7 $10 اور گر جائیں تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو آباد کاری کرنی ہے سیلاب زدگان کی. انہیں چاہیے پولیس اصلاحات کے لیے کام کریں. ابھی سے کہا تو تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کام کر رہے ہیں. سول سروس کے لیے کام کرنا چاہیے، FBR کے لیے کرنا چاہیے، پرائیویٹائزیشن کے لیے کرنا چاہیے، ماڈرن ایگریکلچر کے لیے کرنا چاہیے، پٹوار کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنا چاہیے. ہر چیز تو بگڑی ہوئی ہے. دیکھیے نا، یہ اپنا پختونخوا میں
दुर्रानी साहब ने पुलिस को बेहतर बना लिया था ना, पंजाब में भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब तो उनके पाँव में जंजीरें भी नहीं हैं। अब तो देखिए वो अपने बल पे आएंगे ना, लेकिन अपने बल पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई उजब का ज़ोम का शिकार हो जाएं। अपने बल पे आने का मतलब ये है कि इसके बाद वो ज़्यादा नरमी इख्तियार करें, जहाँ नरमी इख्तियार करना मुमकिन है, जहाँ ज़रूरी है। मैंने तो एहतसाब का बार बार आपसे कहता हूँ कि डराने का क्या मतलब है जी लोगों को। भाई एंटी करप्शन ठीक हो, FIA ठीक हो, नैब के कवानीन में अगर कोई तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं वो कर ली जाएँ। ऐसी तब्दीलियाँ नहीं कि हाहाकार मची हो, सही, और उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाए। मुकदमा तो आप दलील से जीतते हैं, ये ऐसा सिस्टम नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम में ये मुमकिन नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी तमाम तरजीहात पे अमल कर सके और तेज़ी से कर सके। ये आर्मी नहीं है, ये सियासत है। इसको बहुत टेक्टफुली करना पड़ेगा। हारून साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मरासिम आप आइंदा आम इंतखाबात के बाद भी खान साहब से ऐसे ही देखते हैं या कोई तब्दीली देखते हैं? भाई ये तो हालात पे होता है, सियासत में कोई ताल्लुक परमानेंट नहीं होता। लेकिन आप गौर करें तो काफ लीग की ज़रूरत, काफ लीग अब चौधरी परवेज़ इलाही हैं, चौधरी शुजात तो नहीं है, तो काफ लीग की ज़रूरत है। देखिए ये भी तजवीज़ है कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। देखिए वो मुमकिन अलग रह के ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। इस वक्त अलग रह के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ना। पंजाब की हुकूमत बदलने में चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा अमल दखल है। वो मतलब एक जहाँ दीदा आदमी का कोई तजुर्बे का कोई बदल नहीं होता, तो उस वक्त ये फैसला होगा। अभी ये नहीं, अभी उन्हें सूट तो यही करता है, इलेक्शन में उन्हें PTI के वोट मिलेंगे, वर्कर उनके लिए काम करेंगे खुशदिली से, तो तभी कुछ सीटें वो जीत सकते हैं ना। ये उस वक्त मगर फैसला होगा, अब नहीं हो सकता। अच्छा हारून साहब, आपने बात की थी वो केसेस के हवाले से। वैसे जाती कि मोने इलाही तो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, जो उनका रुझान नजर आता है। यानी वो काफ लीग के टिकट से नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगा भी नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है उस पर लड़ना चाहेंगे। मेरा गेस है, कोई खबर नहीं है। सही। हारून साहब, आप केसेस की बात कर रहे थे, दहशतगर्दी और तौहीन अदालत के केसेस की आपने बात की और उसमें नरम रवैये की भी बात की। तोशा खाना जो केस है उसमें भी खान साहब का रवैया यही रहा है? नहीं, तोशा खाना में तो जो जवाब उन्होंने दाखिल किया है, नज़र बज़ाहिर तो उसमें मतलब उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत नज़र आती है। फैसले तो अदालत करती है, टॉक शो में फैसले तो नहीं होते, TV चैनल के मबाइस में फैसले तो नहीं होते ना। देखिए उन्होंने कहा कि कोई इतनी चीज़ें जो हैं वो मैंने ख़रीदी हैं, वो प्राइस भी बढ़ा दी थी, 20 से 50% कर दी थी, और इतनी चीज़ों की मालियत जो है 14 गालबन वो 30,000 से कम थी, तो उसके लिए अदायगी करनी ज़रूरी नहीं होती। सबसे अहम बात यह है, मालूम नहीं जवाब में उन्होंने उसका जिक्र किया है या नहीं किया, कि पैसे मैं अपने घर तो नहीं लेके गया ना भाई, पैसे तो सड़क पे लगाए। और उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो राइज है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो वो नहीं रहे, वो तो अब बनीगाला में ही रहे अपने घर में। तो उसकी वो अपना खारदार तार लगाई या कहीं मुमकिन दीवार भी बनाई हो, कोई बड़ी दीवार नहीं बनी, बहुत बड़ी जगह है, अगर बड़ी दीवार बनी होती तो उसकी खबर आई होती। तो सड़क पे लगाए हैं ना पैसे, तो इसमें उनकी पोजीशन मेरा ख्याल खराब नहीं है। सही। इसी तरह दहशतगर्दी के मुकदमे में है, ये भी मामला जो है तौहीन अदालत वाला, ये भी निमटता नजर आता है। अब रह गया वो उसका इलेक्शन कमीशन का 144 की अपनी खिलाफ वर्जी का, उस पर क्या सजा हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन खुद को जानबदार साबित कर चुका, 8 फैसले किए, 8 के 8 अदालतों ने उसके खिलाफ उनके फैसले मुस्तरद कर दिए। तो वो इलेक्शन कमीशन की तो कोई मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है। और वो केस भी आपने देख ही लिए क्या है कि कुछ मतलब ये अकाउंट का मसला है, उस पर जुर्माना उन्हें हो सकता है, तो ठीक है जुर्माना हो जाए। अगर कोई कोताही की है, बेकायदगी की है, तो उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए। उस पर नाअहल नहीं करार दिया। इमरान खान को नाअहल करार देना आसान नहीं है, बेचैनी पैदा हो जाएगी, लोग सड़कों पे होंगे, उसका क्या इलाज करेंगे, और जेल में डाल दें तो भी वो जीत जाएंगे। हारून साहब, सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई करने के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, क्या पाकिस्तान भी चीन, ईरान और अरब बादशाहतों की तरह सोशल मीडिया से महरूम हो जाएगा?
نہیں نہیں، پاکستان نہیں ہو سکتا. وہ دیکھیے ایک معاشرے کی ساخت اور مزاج ہوتا ہے. پاکستان ہمیشہ ایک پارٹیسپیٹنگ ڈیموکریسی تھی. یہ 1970 سے آنورڈ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں میں، اور اب تو بہت بڑی تبدیلی ہے. جب آزادی کا مزہ کوئی قوم چکھ لیتی ہے تو اسے دستبردار ہونا نہیں چاہتی، پھر اس کے لیے مزاحمت کرتی ہے. البتہ یہ جو غیر ذمہ داری ہے، ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہم دیکھتے ہیں، اتنا جھوٹ اور اتنی کریکٹر اسیسینیشن. اخبار نویسوں کی تو اتنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، دونوں پی ٹی آئی والے زیادہ کرتے ہیں. ویسے ہر آدمی کرپٹ ہے، ہر آدمی لفافہ. وہ آپ کو پتہ ہے نہیں کسی کا، وہ فلاں صاحب ہیں، ہم نام لینا اچھا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی مخالفت، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے. تو یہ جو غیر ذمہ داری ہے، میری تو ہمیشہ یہ تجویز رہی ہے کہ آئیڈینٹی لازمی قرار دے دی جائے. بات کی جائے ادارے سے کہ بھائی جو شناختی کارڈ اپنے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، اپنے شناختی کارڈ نمبر دیں اور آزادی پوری دے دیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوگا، گالیاں بکنا تو بالکل ہی بند ہو جائے گا، اور غیر الزامات لگانا، اور جو ہیں اپنا قوانین بہتر بنائے جائیں. یہ برطانیہ میں آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی شخص پہ الزام نہیں لگا سکتے. ازالہ حیثیت و عرفی کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلے جو ہیں وہ تیزی سے ہوتے، قوانین سخت ہیں، فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں سے بھی بعض اوقات ایسا ہوا ہے، بعض اخبار نویسوں کے خلاف لندن میں مقدمات ہوئے ہیں، بعض اداروں کے خلاف ہوئے ہیں، ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں. تو قوانین بہتر بنائیں، اس کو ریگولیٹ کریں، آزادیوں سے محروم نہ کریں. زندگی فروغ پاتی ہے، اجتماعی زندگی میں ترقی اور فروغ اور بہتری، انسانی صلاحیت استعمال ہوتی ہے آزادی میں. لیکن آزادی بے معنی چیز ہے ڈسپلن کے بغیر. ہارون صاحب، ہیومن رائٹس واچ کی جانوروں والی آزادی ہے. پاکستان بارے ڈسپلن بھی ہونا چاہیے، آزادی بھی ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان بارے رپورٹ یہ شائع کی ہے کہ پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے اور یہ وفاقی حکومت لگا رہی ہے. اس سے پاکستان کے تشخص کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ ظاہر ہے اس سے کوئی نیک نامی تو نہیں ہوگی، لیکن مثلا یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بات کیا تھا، رحمن اللہ صاحب نے. جی اب لاپتہ افراد کا مسئلہ تو ہے نا جی، لیکن مجال ہے کوئی کو کھل کر اس پہ بات کرے، اس پہ کھل کے بات کرے نا جی. بہت سے لوگ تو افغانستان میں ہیں، بعض لوگ قصوروار ہوتے ہیں، بعض بے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے مجھ سے کہا، مجھے بلایا اور بات کرتے ہوئے کچھ اور ضروری بات ہی کہا کہ دیکھو اب یہ اس کا کیا کریں گے. یہ تو ہارون صاحب اس پہ تذکرہ مزید بھی کرتے ہیں، قوانین بہتر بنائیں نا، عدالتی نظام کو بہتر بنائیں، ایک بریک عدالتی نظام ٹھیک کریں نا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے اس کا. میں واپس آتا ہوں تو پھر اس پہ تفصیلاً گفتگو بھی کرتے ہیں. ناظرین بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین سیاسی منظرنامے میں بات تو کریں گے، لیکن ابھی خوشگوار ہوا کا جھونکا یہ ہے کہ کھیل کے میدان سے ایک اچھی خبر آئی ہے. پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کا دوسرا میچ تھا، وہ پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اپنے نام کر لیا ہے، اور یوں پاکستان کے اس سپر 4 مرحلے میں 4 پوائنٹس ہو چکے ہیں. ہارون صاحب، سیاسی منظرنامے میں بات تو کریں گے، لیکن آج کے میچ کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھارت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت نے تو واپسی کی ٹکٹس بک کروا لی. ان سے وہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو کرکٹ کا زیادہ پتہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عمران خان سے بات ہوتی رہتی تھی اس پہ کہ انہوں نے ایئرپورٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے انڈین ٹیم نے. تو پاکستانی ٹیم میں کرکٹ زندہ ہو رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اس میں جو چیئرمین ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے، رمیز راجہ ہے نا. تو میرا خیال ہے دل و جان سے انہوں نے کوشش کیا. افغانیوں نے کرکٹ پاکستان سے سیکھی ہے، افغانستان میں کرکٹ تھی ہی نہیں. وہ ہم جلال آباد گئے تو پتہ چلا 92 میں کہ کوئی کرکٹ کے کھلاڑی پیدا ہو گئے ہیں. پھر رفتہ رفتہ ظاہر ایک ٹیم بن گئی، پاکستانیوں نے ان کی تربیت کی ہے. پختونخوا کے کھلاڑی ان کی انسپریشن ہے، تو بڑا اچھا کھیلا. آج کل ان کی بالنگ کوچ بھی عمر گل ہیں، ہمارے سابقہ پلیئر ہیں. سری لنکا کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور جیتنے کے بہت چانسز ہیں، بڑی ہائی اسپرٹ میں ہیں صحیح پاکستانی کھلاڑی. ہارون صاحب، بات وہ سیاسی منظرنامے بھی مزید کرتے ہیں. مقدمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف صاحب نے
اور حمزہ شہباز صاحب نے بریت کی درخواست دے دی ہے. یہ مقدمہ تو چلا ہی نہیں تھا, تو یہ بریت کی درخواست کا قانونی جواز کیا بنتا ہے؟ کیا کہنے, وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی, یہ قوانین میں اسی لیے تبدیلیاں کر رہے, جرم عائد نہیں ہوئی, آپ نے اپنا موقف پیش ہی نہیں کیا, تو بریت کی درخواست کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو سارے ثبوت موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, وعدہ معاف گواہ موجود ہیں, دستاویزات موجود ہیں, وہ اس کا کوئی جواز بتا ہی نہیں سکتے کہ روپیہ کہاں سے آیا. اور وہ جو 4-5 آدمی تھے جن میں سے بعض پراسرار حالات میں فوت ہو گئے, کہ وہ ان کے اکاؤنٹس میں کلرکوں کے اور چوکیداروں کے اور چھوٹے چھوٹے ڈیلروں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ تو ایک عجوبہ ہے, یہ تو دھبا کسی طرح. وہ جماعت اسلامی کے ایک دانشور ہیں, وہ کہتے تھے ہمارے سب داغ دھل جائیں گے. کافی دھل بھی گئے جماعت اسلامی کے, خاص طور پہ اب جو خدمت انہوں نے کی ہے اور تعلیم میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن ڈیزل کا داغ کبھی نہیں دھلے گا. یہ داغ نہیں دھل سکتا. یہ مقدمہ عوام کی عدالت میں تو موجود رہے گا اور اللہ کی عدالت میں بھی موجود رہے گا. اصل عدالت اللہ کی ہے, فیصلے وہ کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, فیصلے اللہ کی بارگاہ سے صادر ہوتے ہیں. یہ اپنے انہیں مقدمہ لڑنا چاہیے. اسی طرح اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی لڑنا چاہیے. اس میں بھی آج تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ دیکھو جی رانا صاحب پہ ہیروئن ڈال دی. او بھائی ڈال دی ہے, اگر زیادتی کی ہے تو آپ جائیں نا عدالت میں اور عدالت میں ثابت کریں. جج کوئی جو ہے وہ وزیر داخلوں کو بلا وجہ سزا دے دیں گے. ہارون صاحب, یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست دائر کی, ان کا ارادہ کیا دکھائی دیتا؟ ان کا ارادہ جا کے اپنی جائیداد سنبھالے, اور کیا ہے. وہاں مالی معاملات ہیں. کمال ہے بھائی, ضمانت پہ وہ رہا ہیں اور تیمارداری کے لیے ضمانت لی تھی. پاسپورٹ تو انہیں دیکھیے وزارت داخلہ تو دے دے گی, لیکن عدالتوں سے فیصلہ آنا آسان نہیں ہے, عدالت فیصلہ کرے گی. بھائی والد صاحب کی تیمارداری کے لیے ان کی ضمانت ہوئی تھی. اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ کو بتاؤں, وہ ڈان لیکس کے معاملے میں ملوث تھیں اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ چونکہ خاتون ہیں لہٰذا انہیں ملوث نہ کیا جائے. اور طارق فاطمی کا اور ان کا معاہدہ یہ ہوا کہ طارق فاطمی اور پرویز رشید ریزائن کریں گے. تو اس کا کیا جواز ہے جی پاسپورٹ جاری کرنے کا؟ باقی وہ تو ان کے بھائی کہہ چکے ہیں کہ نیلسن اور وہ کیا دوسری کمپنیاں ہیں جو سمندر پار پاکستان جو کمپنیاں ہیں انویسٹمنٹ کی, کہ وہ جو اس کی دیکھ بھال محترمہ مریم نواز کرتی ہیں, یہ جو لندن کی پراپرٹی ہے, آج تک یہ بتا نہیں سکے وہ پراپرٹی آئی کہاں سے, پیسہ کہاں سے آیا. کہ جی وہ وہاں گئے تھے جی قطر میں ایک قرض انہوں نے دیا تھا یا ان کے پاس پیسے بھیجے تھے. بھئی قانون ہو ہی نہیں سکتا. تو باقی تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. لوگ بھی تو اس پہ فیصلہ کریں گے نا. لندن میں ان کی سرگرمیاں کوئی چھپی تو رہیں گے, اور لندن میں ان کے لیے سرگرم رہنا آسان نہیں ہے. پاکستانی کھڑے رہتے ہیں وہاں باہر آ کے مکانوں, ان کے جو محلات ہیں, فلیٹ نہیں ہیں وہ محلات ہیں, اربوں روپے قیمت ہے ان کی. ہارون صاحب, آپ جب بات کر رہے تھے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا کیس ہے کیا اور اسے حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ تو لوگ قصوروار ہیں, کچھ لوگ ملک میں نہیں ہیں, صحیح, ان کا نام فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک موقع پہ جنرل کینی نے آدھی رات کو جگایا اس کا امریکی سفیر کو, اور اس سے کہا کہ آپ کا آدمی افغانستان میں ہے, ایک امریکی اغوا ہو گیا تھا, فلاں جگہ سے پتہ کر لیں. تو کچھ لوگ تو ذمہ دار ہیں, ملوث ہیں. آخر وہاں وہ 1500-1600 غیر بلوچوں کو قتل کر دیا گیا. پشتونوں کو نہیں کرتے, بڑی احتیاط برتتے ہیں, سرائکی, اردو سپیکنگ, پنجابی, انہیں کسی نے قتل کیا ہے نا, اس کا کوئی قصوروار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بلوچوں کا مزاج نہیں تھا, یہ ان کی روایت نہیں تھی, یہ انڈین انٹریگ کا نتیجہ. یہ افغانستان میں اشرف غنی وغیرہ کی حکومت رہی, وہاں پناہ لیتے, اب بھی لے لیتے, ابھی افراتفری ہے وہاں پناہ جا کے لیتے ہیں. کچھ قصوروار ہیں, کچھ ملک سے باہر ہیں, اور کچھ بے گناہ ہیں. جو اب عدالتی نظام اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کا, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی پکڑا جائے, عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں اس کا فیصلہ ہو. ایک آدمی ہے تو اس کو بے گناہی سمجھا جائے گا نا, کہ بھائی اس کا عدالت میں تو پیش ہی نہیں کیا گیا. تو اس پہ تو کوئی
نہ اپنا گواہی کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش، قانون شہادت کو بہتر بنانے کی کوشش کی، نہ تبدیل۔ بھائی آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں پولیس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کوئی پولیس نہیں ہے، کوئٹہ شہر میں ہے لیس دین 5% ایریا میں، باقی لیویز ہیں۔ لیویز کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں؟ اور قبائلی سرداروں کو پیسے جاتے ہیں، وہ انہیں دیتے ہیں نہیں دیتے۔ بس لیویز کو 2002 میں منصوبہ بنا ان کو ٹریننگ دینے کا، اور ان کو برطرف نہیں کیا جانا تھا۔ 10 ارب روپے خرچ ہوئے۔ جب اسمبلی آئی انہوں نے کہا جی نہیں بالکل نہیں، لیویز اسی طرح رہیں گی۔ وہ اس قدیم قبائلی نظام کو برقرار رکھنے پہ مصر ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس کو بدلنا ہوگا۔ ایک کے بعد دوسرا چیف منسٹر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنا مالک صاحب تھے چیف منسٹر، میں ان سے ملا، انہوں نے کہا مرحلہ وار اس کو کر رہے ہیں جی، مرحلہ وار ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، ہمیشہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ اور کرپشن اتنی ہے بلوچستان میں جس کی کوئی حد نہیں، تو وہاں ناراضگی بھی ہے اور نوجوان کوئی خوش نہیں ہے۔ کچھ لوگ فوج میں بھرتی ہوئے اس سے بہتر ہوئی، چما لانگ کے کانوں سے کچھ بہتری آئی، لیکن یہ کوئی نظام بنانا پڑتا ہے، کوئی میکانزم بنانا پڑتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اور آسانی سے انصاف نہیں مل سکے گا تو وہاں یہی کچھ ہوگا نا، تو اور کیا ہوگا؟ صحیح۔ ہارون صاحب بھارت کا تذکرہ کرنا ہے، اس سے پہلے ایک آخری سوال پاکستان سے متعلق، یہ سندھ میں خیمہ بستیوں کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا صرف خیالی ہیں؟ وہ با جگہ پہ، وہ تو یعنی زرداری صاحب کی حکومت اس سے تو نہیں باز آ سکتی۔ وہ تو لاکھوں بوریاں گندم کی غائب ہو جاتی ہیں، جو وہ اس کے لیے پانی ہوتا ہے، دوائیں ہوتی ہیں، گندم ہوتی ہے تھر کے لیے، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتے، اسکولوں میں جانور بھینسیں بندھی ہوتی ہیں۔ اب تو خیر بڑا نقصان ہو گیا، بڑی تباہی ہوئی ہے۔ وہ یہ جب تک وڈیرے سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ اصل اس مسئلے کا حل ہے زرعی اصلاحات۔ سندھ کی میں بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ زرعی اصلاحات ہوں، اس کا ایک بڑا شاندار نظام بننا چاہیے کہ وہ اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ راتوں رات اس کی زمین چھین لی جائے، اس کو کوئی نظام وضع کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک پینفل کام ہے، اور جس کام میں ریاضت ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، ہم روتے ہیں چیزوں پہ۔ وہ تو آپ سندھ کا ایک عام آدمی تو اتنا مظلوم ہے، حیرت ہوتی تھی کہ لوگ اٹھتے نہیں، اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے نا۔ اب کل بھی واقعہ ہوا، انہوں نے مار کے بھگا دیا ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لیڈر کو، اور گاڑی بھی غالباً چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کتنی دیر تک یہ سیاستدان مزاحمت کرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ان کے بہتری کے لیے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ ہارون صاحب، جینوسائیڈ سٹڈیز کے میں ایک تعارف مانے جانے والے، کبھی کیا ابھی کرنے چاہیے؟ ابھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، ساری انرجی ایک دوسرے کے خلاف جھونک دیتی ہیں سیاسی پارٹیاں، ابھی کرنے چاہیے۔ عوام کا دکھ کسے ہے؟ عوام کا دکھ کسے ہے؟ صحیح۔ یہ کیا وہ فیض صاحب کا شعر ہے، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ اور بھائی کام کرنے سے دنیا بدلتی ہے، دنیا الفاظ سے نہیں بدلتی، دنیا نعروں سے نہیں بدلتی ہے، ریاضت سے بدلتی ہے۔ اب لیڈرشپ کی مثال قائم کرنی پڑے۔ یہ لیڈر ہیں زرداری صاحب، یہ شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں، اور عمران خان چاہے اس میں کیسے بنا عمران خان؟ عمران خان میں تو ایک سیاستدان کی بات بنیادی خصوصیات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کر لیا کہ اب ہم باری باری حکومت کریں گے، لوگوں نے کہا آؤ کرو حکومت، مڈل کلاس اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کوئی نظام انصاف ہو بھائی، کوئی عدالت ہو، کوئی پولیس ہو جو واقعی پولیس ہو، صحیح۔ ہارون سول سروس ہو۔ سول صاحب، سروس لوگوں کے گلے گھونٹنے کے لیے ہے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے تو بہرحال نہیں ہے۔ ہارون صاحب، جینوسائیڈ سٹڈیز میں ایک تعارف مانے جانے والے پروفیسر ہیں گریگری ایچ سٹینن، انہوں نے ایک پیش گوئی کی ہے بھارت کے حوالے سے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی سنگین پیش گوئی جو ہے یہ کن بنیادوں پہ؟ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں، گورنمنٹ گرلز کالج رحیم یار خان کے پرنسپل، میں انہیں ذاتی طور پہ نہیں ملا، میں انہیں جانتا بھی نہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا 1 سال پہلے۔ ان کے صاحبزادے انتقال کر گئے کینسر کی بیماری میں، 10 لاکھ روپے ان کے حکومت پنجاب کی طرف واجب الادا ہیں۔ 2 دفعہ میں وزیر صحت سے ملا، ڈاکٹر صاحبہ سے، آپ جانتے ہیں وہ نہایت اچھی خاتون ہیں، لیکن وہ تنہا کیا کریں، وہ وزیر خزانہ تھے خسرو بختیار کے بھائی صاحب، وہ ہر دفعہ اعتراض لگا دیتے تھے
کہ جی اجازت نہیں، حالانکہ اجازت لی تھی، کوئی رکا نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب سے میں جا کے ملا کہ بیچاری بیٹا تو چلا گیا دنیا سے، آپ اس کو پیسے تو دیں جو اس نے جیب سے خرچ کیے، جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے۔ 1 سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اب پھر میں جاؤں گا چیف منسٹر سے، وقت مانگا، ان کی خدمت میں حاضری دوں گا، ان سے کہوں گا خدا کے واسطے اس پہ رحم کریں چیف پرویز الہی صاحب۔ ایک ماں ہے، بوڑھی عورت ہے، عمر بھر اس نے بچوں کو تعلیم دی ہے، اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، خاندان نے اتنا دکھ سہا، اس کے پیسے نہیں دیتے۔ کتنی سفارشیں کرائی ہیں، کتنے لوگوں سے ملے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ یہ پروفیسر گریگری جو ہیں یہ جینوسائیڈ واچ ایک تنظیم ہے، اس کے سربراہ رہے ہیں، تو پھر اس میں وہ ذہنی طور پہ انوالو ہو گئے، اس پہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے روانڈا کے بارے میں پیشین گوئی کی 89 میں، 94 میں وہاں جینوسائیڈ ہوا۔ انہوں نے کمبوڈیا کے بارے میں پیشین گوئی کی، پول پاٹ تھے وہاں پہ، وہ 75 آنورڈ وہاں قتل عام ہوتا رہا، کوئی 80,000 میرا خیال آدمی قتل ہو گئے۔ اسی طرح میامیر کے بارے میں، جس کا پرانا نام برما ہے، وہاں تو 1947 سے یہ سلسلہ مستقل طور پہ جاری ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی۔ یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ انڈیا کے حالات ہمیں معلوم ہیں، یہ آج نہیں انہوں نے کہا، اس سے پہلے پچھلے برس بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بالکل اس کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ روانڈا میں 2 قبائل میں تصادم تھا، وہ اس کا میں نے بتا دیا، ایک تھا ڈکٹیٹر پول پاٹ کمبوڈیا کا، اور یہاں جو میانمار میں مسئلہ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ابھی حسینہ واجد وہاں گئی ہیں تو پھر ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہ بیچارے کہاں کہاں دنیا میں پناہ کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، تو دنیا کا ضمیر تو سویا پڑا ہے۔ تو انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن مسلمان تو ہر کہیں ایٹ اسٹیک ہے۔ خود انڈین جرنلسٹ اشوک سوائیں اس پہ پچھلے 6 مہینے میں 100 کے لگ بھگ ٹویٹ کر چکے ہیں، جو کہ ان کے بڑے نون دانشور ہیں، اور لوگ کہہ چکے ہیں۔ ابھی راجیو گاندھی وہاں مہم چلا رہے ہیں، بھارت کو جوڑو، اور وہ کیا نام ہے وہ آسام کے وزیر اعلیٰ کا، بسوا شرما، اس کے آنے پہ حسینہ واجد کے کہا کہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کو ایک ملک بنا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا تجویز ہے جی، کیا پاگل ہوئے۔ کل میں ایک انڈیا کے پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پلاسٹک سرجری کا آغاز انڈیا سے ہوا تھا۔ اچھا، جو ابھی کل کی بات ہے، تو وہ تو ایک بخار میں مبتلا، 1000 سال کے بعد اقتدار ملا ہے برہمن کو، وہ حواس میں تھوڑی ہے۔ انڈیا جمع جڑا نہیں رہ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان 20 کروڑ ہیں، وہ ہن جب یہاں آئے تھے ٹیکسلا میں تو 90,000 بدھ بھکشوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی تھی۔ مسلمان اپنی گردنیں پیش نہیں کریں گے اور عالم اسلام میں رد عمل ہوگا۔ تو انڈیا تو ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ جو اندھے ہیں انہیں نظر نہیں آ سکتی یہ بات۔ حسینہ واجد کے دورہ بھارت کی اہمیت کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اہمیت تو بہت ہے، اس لیے کہ وہ 7 ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ان کی مدد سے انہوں نے اپنا ملک بنایا ہے۔ وہ جا کے اس نے کہا نہیں، مودی نے پچھلے برس، کہ ہم نے اس کے لیے خون بہایا۔ خون تو بیچارے بنگالیوں کا بہا اور بہاریوں کا بہا، اردو سپیکنگ کا بہا، اس کو تو بھول ہی گئے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے آپ، بنگلہ دیش کے باطن میں ایک بڑی طاقت اور خواہش ہے پاکستان سے آپ ملنے کی۔ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش آپ ملیں گے۔ وہ کنفیڈریشن کی شکل ہو، کوئی معاہدے کی شکل ہو، کچھ ہو، بنگلہ دیش کے مسلمان پاکستان کے دور کو بھول نہیں سکتے۔ آخر کار وہاں تبدیلی آئے گی۔ دیکھیے کشمیر پہ مظاہرے وہاں ہوتے ہیں، یہ جب یہ توہین کے واقعات ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش میں سب سے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں۔ بنگالی مسلمان میں بڑی جان ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہوا۔ یعنی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کی مفاہمت مستقل نہیں رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ او بھائی، وہاں وہ جو صدیوں سے آباد ہیں بنگالی، ان کو نکال رہے ہیں، آسام سے نکال رہے ہیں۔ وہ نیشنل رجسٹر کیا ہے، وہ اپنا ثبوت مانگتے ہیں کہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ایک خاندان آباد تھا یا ہمیشہ سے آباد چلاتا ہے۔ وہ کہاں سے ثبوت لائیں گے اس کے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی حقیقی مکمل اور حتمی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ دریاؤں کے پانی کا مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے، لیکن یہ ابھی ڈیپینڈنس ہے۔ دیکھیے نا، کوئی 2,80,000 ویزے انڈیا نے جاری کیے ہیں، وہ زیادہ تر میڈیکل کے ہیں، کچھ میرا خیال تعلیم کے ہیں، کچھ اور چیزوں کے ہیں، ابھی تو ان کا انحصار ہے۔ لیکن بنگلہ دیش جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں۔ تو آخر ایک دن پھر یہ کہ چین موجود ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو ایک دن جو ہے وہ اپنا مکمل آزادی اور خود مختاری کی خواہش کس میں نہیں ہوتی؟ کشمیری اتنے ظلم سہ رہے ہیں اس میں ہے، تو بنگالیوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ بنگالیوں کے تو آپ کو پتہ ہے، بنگالی واحد علاقہ ہے بنگال جو سب قدیم نسل سے تعلق رکھتے ہیں، باقی تو سب کانٹیننٹ پہ مہاجروں نے قبضہ کر لیا جو پچھلے 2-3 ہزار سال میں آئے ہیں۔ یہ واحد قدیم نسل ہیں اور ان میں قوم پرستی بہت ہے، ایک دن وہ جاگے گی۔ اور آپ کو ان کو اسلامی تشخص کے معاملے میں وہ اتنے حساس ہیں، آج بھی بنگلہ دیش کے اداروں میں، مدرسوں میں اردو میں تعلیم دی جاتی ہے۔ صحیح۔ ہارون صاحب، آپ نے چائنا کا بھی ذکر کیا۔ چین تائیوان تنازع کو وجہ بنا کر امریکہ چین پر کس قسم کی پابندیاں عائد کر سکتا ہے اور اس پہ خطے پہ اثرات کیا دکھائی دیتے ہیں؟ جیسی روس پہ پابندیاں عائد کی ہیں، فائدہ تو اس کا کچھ ہوا نہیں۔ پیوٹن نے کہا نہیں کہ ہم بھگتیں گے، وہ آسٹریلیا کے چانسلر نے نہیں کہا، بیلجیم کے منسٹر نے نہیں کہا، اور سردیاں بڑی مشکل ہیں جرمنی میں، انڈسٹری متاثر ہونے والی ہے، فرانس میں بھی ایک پینک پھیلا ہوا ہے، اسپین میں بھی پرابلم ہے، ہر کہیں پرابلم ہے۔ انہوں نے تیل اپنا زیادہ بیچ لیا، کچھ سستا بیچ لیا، اور وہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے، کچھ انڈیا کے ساتھ بہتر بنائے، مشرق وسطیٰ میں بہتر بنائے۔ تو چین کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جی؟ امریکی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، 6 نسلیں ان کی تمبل میں پلی ہیں، 6-7۔ وہ میرے دوست ہے مصطفیٰ، نو مسلم، وہ کہتے تھے یہ کیا لڑیں گے جی، یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، 80,000 آدمی مسلمان کیے تھے انہوں نے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا لڑیں گے جی، 6 نسلیں ان کی تمبل میں پلی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے آپ لوگ روس کو خطرہ سمجھتے ہیں، آپ کے لیے اصل خطرہ تو امریکہ ہے۔ ہمیشہ وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ وہ لڑ تو نہیں سکتے، تائیوان اس کا حصہ ہے چین کا ایک دن، اور یہ جنگ کی خبریں وہی پھیلا رہے ہیں۔ چینی میرا خیال ہے دباؤ پیدا کریں گے، اور اس طرح نہیں ہے کہ اچانک حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ باقی پابندیاں کہ وہ ای کرنسی جاری کرنی شروع کر دی، جیسے روسیوں نے کیا کہ روبل میں خرید و فروخت ہوگی تو اس سے فرق پڑا، وہ اور بھی بعض ممالک میں ہو رہا ہے یہ۔ تو چینی جو ہیں وہ ای کرنسی، انہوں نے ای کرنسی کوئی نوٹ نہیں ہے، ای کرنسی کوئی $12 بلین کی کروڑوں ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں، اس میں وہ رعایتیں بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے، اور یہ بیسیکلی معاشی وہ نہیں ہے، یہ اقتصادی وہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے۔ ہارون صاحب، آخری منٹ ہے پروگرام کا۔ پاکستان میں ای کرنسی کے اوپر بین لگانے کے حوالے سے بھی ماضی قریب کے اندر باتیں ہوتی رہی ہیں، ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ ہمیں تو اپنے بیسک بنیادی معاملات ٹھیک کرنے چاہیے۔ یہاں ای کرنسی کا کیا سوال ہے؟ یہاں تو ابھی اپنا وہ پلاسٹک کرنسی رائج نہیں ہو سکی۔ امریکہ میں تو 30 سال سے یہ حال ہے۔ میں 2000 میں گیا تھا تو میں نے پیسے دینے کی کوشش کی ہے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے کہا پیسے نہیں لیتے ہم، وہ کارڈ ہے تو وہ دے دیں، تو ورنہ یہ ہے کہ فلاں جگہ جائیں اور وہاں ادائیگی کر کے آئیں اور وہاں سے رسید لے کے آئیں۔ دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہم اس مرحلے میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ ہمارے یہاں پہ بنیادی معاملات کو دیکھنا ہوگا اور بنیادیں اپنی استوار کرنی ہوں گی بہتری کی بنیادوں کے اوپر۔ بہت شکریہ ہارون الرشید صاحب اس وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مقابل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔